अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज नाज़रीन व नाज़रात, सूरह अल हदीद की चौथी नशिस्त में आप सब लोगों का इस्तकबाल। पिछली नशिस्त में हमने नूर से मुताल्लिक आप लोगों के सामने वो अहम आयत रखी कि मैदान हश्र में ईमान वालों के नूर की क्या कैफियत होगी। और आज जिस आयत से तफसीर शुरू होगी वो आयत नंबर 13 है, जिसमें ये बताया गया है कि मुनाफिकीन के साथ में क्या किया जाएगा और उनके नूर की क्या कैफियत होगी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का नाम लेकर हम अब शुरू करते हैं। सूरह अल हदीद की आयत नंबर 13 है। अल्लाह ताला फरमाता है, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा फदुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फ़ीहि अर्रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। उस दिन मुनाफिकीन मर्द और मुनाफिकीन औरतें ईमान वालों से कहेंगे कि हमारा थोड़ा सा इंतजार कर लो ताकि तुम्हारे नूर में से हम कुछ रोशनी हासिल करें। क़ील इरजिऊ वराअकुम, उनसे कहा जाएगा कि वापस पलटो। फल्तमिसू नूरा, जहां तुम्हें नूर मिलेगा। फदुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, और फिर उनके दरमियान एक दीवार खड़ी हो जाएगी जिसके अंदर दरवाजा होगा। बातिनुहु फ़ीहि अर्रहमा, जिसके अंदर की जानिब अल्लाह ताला की रहमत होगी। व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, और उसके अंदर बाहर की तरफ जो है अल्लाह ताला का अज़ाब यानी जहन्नम होगा। इस आयत में दो ऐसे अल्फाज आए हैं शायद जिसकी तशरीह करना मैं मुनासिब समझता हूँ। एक नक़्तबिस है जो अल कबस से आया है। अल कबस की मानी होती है चिंगारी, रोशनी, अंगारा। और आपको याद होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो सूरह क़सस में भी बयान हुआ है, वो अपने घर वालों से कहते हैं कि मुझे जहाँ रोशनी नज़र आ रही है मैं वहाँ से तुमको एक अंगारा लेकर आता हूँ। वहाँ पे भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा लफ्ज़ है वो है फल्तमिसू। ये इसका मादा लम्स से बना है। अल्लम्स की मानी होती है छूना, लेकिन वहीं से अरबी ज़बान में इसको मुतलक हासिल करने के मानी में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मोइन भाई, मुझको लगता है यहाँ पे सबसे पहले तो हमको नाजरीन को इस बात को बताना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी मालूम होता है जी कि आयत नंबर 13 से मुनाफिकीन का तारुफ कराया जा रहा है। जी जी। और वही पुल सिरात है जहाँ पे इससे पहले की आयतों में मोमिनीन की कैफियत बयान हुई थी जी कि किस तरह अल्लाह ताला का नूर उनको अता होगा, जी उनके ईमान और जाहिर सी बात है ईमान के नतीजे में जो अमाल उन्होंने इस दुनिया में किए। जी अब मोमिनीन का अल्लाह ताला जो है वो नक्शा यहाँ पे लोगों के सामने पेश कर रहे कि देखो मोमिनीन का रवैया क्या होगा, मोमिनीन की कैफियत असल में क्या होगी उस वक्त। जी। तो मुझको लगता है, लेकिन मोइन भाई, इससे पहले कि हम लोग इस आयत की गहराई में जाएं, नाजरीन को ये बताना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी या मुनासिब होगा कि हम मुनाफिक की थोड़ी सी तशरीह कर दे ताकि बात और ज़्यादा समझने में आए। जी जी। तो अगर आप मुनाफिक का एक डेफिनेशन या उसके तारुफ खाली रख दे, फिर उसकी और कुछ डिटेल्स मैं भी इंशाल्लाह रखता हूँ। मुनाफिक का लफ्ज़ नफ़क़ से बना है, और नफ़क़ की मानी होती है सुरंग, टनल, जिसके दो दरवाजे या दो दाखिले होते हैं। तो उसी से मुनाफिक बना है ऐसा आदमी जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि वो इस तरफ से निकलेगा या उस तरफ से निकलेगा। तो ये मुनाफिकीन वो लोग थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और सहाबा के सामने कहते थे कि हम ईमान लाए, लेकिन हकीकत ये थी कि वो ईमान नहीं लाए थे और मुसलमानों के पीछे और दर पर्दा मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें किया करते थे
اور ان منافقین کا سردار جو تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، اور جس کے بہت ساری حرکتیں سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے. خاص طور پر جنگ احد کے ٹائم پر اس نے 300 اپنے مصاحب کو لے کر جنگ کے میدان سے وہ واپس پلٹ پڑا. تو یہی وہی گروہ منافقین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے. یعنی منافق اصل میں بظاہر مسلمان ہیں، مطلب دنیاوی جو یہ ہے رجسٹر ہے اس میں ان کا شمار بھی مسلمانوں میں ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ کفر کی ہے، یا آج ہم لوگ جس کو انگلش میں ہپوکریٹ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر بیسیکلی اے ہپوکریٹ. اور جیسے معین بھائی نے بتایا کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے، منافق کا روٹ ورڈ انفاق سے آیا ہے. تو انفاق جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کھپا دینا، خرچ کر دینا یا لگا دینا نفق سے. لیکن یہ روٹ ورڈ یہ ہے، لیکن جو منافق جو بنا ہے وہ نفق سے، نفقن سرنگ کو کہتے یا نافقہ بل کو کہتے، یا جو گو اس وقت ایک جانور ہوتا تھا عرب کے اندر. تو ٹنل کی جو مثال معین بھائی نے دی ہے، ٹنل کا یہ ہوتا ہے کہ دو اس میں یہ ہوتے ہیں، مطلب ایک انٹری ہوگا ایک ایگزٹ ہوگا. اور اسی طریقے سے جو گو ہوتا تھا وہ زمین کے اندر اصل میں چلتا تھا، اور عرب کیا کرتے تھے؟ اس کا شکار کرتے تھے کتوں کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس گو کو بھی یہ شعور بخشا تھا کہ وہ گو کیا کرتا تھا کہ اس کے مطلب دو راستے ہوتے تھے. اگر کتا یہاں سے حملہ کرے تو وہ وہاں سے بھاگے گا، یہاں سے حملہ کرے گا تو یہاں سے بھاگے گا. تو اسی لفظ سے جو ہے وہ منافق بنا ہے، جو دو منہ والا بیسیکلی جس کو کہا جاتا ہے. مطلب جس کو سادہ زبان میں ہم لوگ یہ بولیں گے کہ دو رخا انسان. یعنی ایک اس کے ابھی ہم کو اپوزٹ سمجھنا پڑے گا کہ ایک تو وہ ہے جو ایک رخا انسان ہے، یا جس نے ایک طرح سے لائف میں ایک یکسوئی حاصل کر لی ہے. مطلب ایمان جب انسان مسلمان یا مومن جب ایمان لاتا ہے تو اس نے ایک رخ اختیار کیا ہے، ایک ڈائریکشن متعین کیا ہے، اس نے پیچھے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے. اس نے جب ایمان کا سودا کر دیا، ایمان کا دعویٰ کر دیا، تو اب اس کے بعد اللہ، رسول اور ان کے جو احکام ہیں اس کے لیے وہ اپنی جان، مال اور ہر چیز کو جو وہ کیا کرتا ہے؟ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اب اس کا اپوزٹ کون ہے؟ منافق ہے. وہ دعویٰ تو کر رہا ہے ایمان کا، لیکن وہ بڑے تحفظات کے ساتھ آ رہا ہے. مطلب وہ اپنی ساری چیزوں کو کیا کر رہا ہے؟ بڑا بچا بچا کے سمیٹ کر رکھ رہا ہے. مطلب جب تک یہ ایمان کا دعوے کے ساتھ میں اس کی جان پہ، اس کی مال پر یا اس کے عزیز چیزوں پر کوئی ضرب نہیں آتا ہے تب تک تو وہ چلتا رہے گا. لیکن جہاں اس کو لگتا ہے کہ کچھ ضرب آ رہا ہے تو وہ دو منہ والا ہے، ہی ول ریٹریکٹ، مطلب وہ بیک جائے گا. جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یعنی تجھے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ منافق کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو ہمیشہ کیا کرتا تھا؟ بڑا بچا کے رکھتا تھا. مطلب مجدار میں کبھی نہیں چھلانگ لگائے گا. ایمان کے دعوے کے بعد میں وہ یہ نہیں ہے کہ اب اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے. جب حکم دیا جائے گا جہاد کا تو وہ بڑا کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو پیچھے رکھے گا یا بہت سارے عذرات کو جو ہے پیش کرے گا. تو جیسے معین بھائی نے غزوہ احد کا بھی مثال پیش کی، تو یہاں پہ یہ ہے کہ اور آج ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج کی ڈیٹ میں جو ہے جو ڈوئل پرسنالٹی کا انسان جو شکار ہوا ہے نا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم واٹس ایپ کے اندر ایک الگ انسان ہے، واٹس ایپ کے باہر ہماری الگ شخصیات ہیں، یا فیس بک پہ ہمارا ایک الگ اکاؤنٹ ہے اور فیس بک کے باہر ہم ایک الگ انسان ہے، یا تنہائی میں ہم جو ہے عبادت کے اندر ہماری ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، مجلس میں ہماری عبادت کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. تو جو ڈوئل پرسنالٹی ہے اصل میں یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ ڈوئل پرسنالٹی والے انسان ہوں گے. تو سب سے پہلی چیز یہاں پہ جس کو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ منافق کون ہے. پھر معین بھائی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور عورتوں دونوں کا تذکرہ کیا. جیسے پیچھے مومن مرد اور عورتوں کا تذکرہ کیا تو اس کی کوئی خاص وجہ یہی کہ جس طریقے سے مردوں میں منافقین ہوتے ہیں ویسے عورتوں میں بھی منافقین ہوتی ہیں. تو یہ صرف مردوں تک یہ کیفیت اور یہ خاصیت جو ہے وہ صرف مردوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ عورتوں میں بھی اس قسم کی عورتیں ہوتی ہے جو دو رخی ہوتی ہیں، یا ایمان جو ہوتا ہے وہ ان کا صرف دکھانے کا ہوتا ہے. اور سورہ بقرہ کے اندر بھائی وہ آیت ہے نا، وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ وہ یہ کہتے تھے جب ایمان والوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ میں ہیں، اور جب وہ کفار سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ میں ہیں، ہم صرف ان کا مذاق کر رہے ہیں.
تو یہ اس قسم کے لوگ بھی ہے. لیکن آج کی تاریخ میں مسلمانوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ منافقت کی یا منافق کی جو علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس میں سے ایسی کتنی علامتیں ہیں جو ہمیں اپنی پرسنالٹی میں ملتی ہیں، یا ہم کو احتساب کرنا چاہیے کہ کیا یہ تمام علامتیں ہماری زندگی میں بھی اگر ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہم پر بھی جو ہے وہ منافقت کا یہ چسپا ہوگا، منافقت کا تو ایک لیبل تو جو ہے وہ اصول ہم کو چسپا یہ ہوگا. لینا پڑے گا کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو جیسے منافق کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ منافق مطلب کوئی دوسرا شخص ہے، فلاں شخص ہو سکتا ہے، یا یہ پچھلے زمانے کی بات ہے. لیکن قرآن ایسا نہیں ہے، قرآن ایٹرنل ہے، تا قیامت تک یہ آیتیں رہیں گی اور ہر دور میں نفاق یا منافق موجود ہوں گے. اور منافق کون ہے؟ ایمان کا دعویٰ کرنے والے. اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں جو حشر کے میدان کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرے کہ دنیا میں تو یہ تھا نا کہ وہ لوگ کیا تھے؟ خلط ملط تھے، مومنوں کے ساتھ تھے نا. عبداللہ بن ابی جو ہے وہ منافق تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا. مطلب منافق کے بارے میں یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، وہ ساری عبادات کرتے تھے، لیکن ظاہری چیزوں میں وہ ہمیشہ رہتے تھے. بلکہ نماز میں بھی یہ تھا کہ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے تھے. لیکن دنیا میں کوئی ایسا ٹول نہیں تھا جہاں پہ ان کے دلوں کی جانچ پڑتال ہو، یا دلوں کو جو ہے دلوں کے اندر کا جو بھید ہے وہ واضح ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں یہ ممکن تھا کہ تم نے عذر پیش کر کے ایکسکیوزز دے کے کیا کیے؟ اپنے نفاق کو چھپایا. لیکن کل قیامت میں جب حشر کا میدان ہوگا تب تو یہ ممکن نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ یہی اسی لیے یہ بات یہاں آئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک دم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. مومن چھٹ جائیں گے اور منافق جو ایک دم چھٹ جائیں گے. مومنوں کے پاس وہ نور ہوگا، منافق جو اس نور سے محروم رہیں گے. تو یہی بات کو یہاں پہ بتایا گیا ہے. اب مومن بھائی یہاں پہ جب منافق ظاہر سی بات ہے کہ مومنوں سے جب وہ دیکھیں گے کہ مومنین کے پاس نور ہے، اس نور کی روشنی میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آگے بڑھ رہے. تو وہ جو کیفیت جس سے وہ لوگ اس نور کو مانگ رہے ہیں، اس کیفیت کی تھوڑی وضاحت ہو سکتی ہے کہ مطلب اس سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ یعنی کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ شروع میں ان کو تھوڑا سا نور دیا جائے گا، لیکن جب وہ پل صراط کے پاس میں آئیں گے تو ان کا نور غائب ہو جائے گا. اور جب وہ اپنے سے آگے ان ایمان والوں کو دیکھیں گے جو اپنے نور کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ چلا چلا کر ان سے، آگے کی بھی آیت میں یہ بات آئے گی کہ وہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ بھائی تھوڑا انتظار کرو ہمارے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ میں شامل ہو جائیں تو تمہارے نور کی روشنی میں ہم بھی پل صراط کو جو ہے پار کر لیں گے. یعنی ایک دم ڈیسپریٹ ہو جائیں گے، بڑی حسرت کے ساتھ. بڑے انسان حسرت کے ساتھ میں وہ ریزلٹ کا دن ہے نا، مطلب لٹرلی پلیڈنگ کا لفظ جو استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ پلیڈ کریں گے ایمان والوں سے کہ بھائی ہمارے لیے رک جاؤ، ہم تمہاری روشنی میں. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کوئی ایک آدمی بڑی اندھیری گلی میں جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے اور پیچھے آنے والا آدمی ہے، اس کے پاس میں روشنی کا کوئی یہ نہیں ہے، منبع نہیں ہے یا کوئی ریسورس نہیں ہے. تو اس آدمی کو کہے گا کہ بھائی رک جا تیرے ٹارچ کی روشنی میں بھی پیچھے پیچھے تیرے چلتا ہوں. بس اسی قسم کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صحیح ہے. لیکن وہ جب مانگیں گے تو ان کو یہاں پر قرآن یہ کہتا ہے کہ قیلت، تو یہاں پہ ان کو جواب دیا جائے گا. اب ایک سوال یہ بھی کہ یہ جواب دینے والے کون ہیں؟ تو اس کا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ان کو جواب دیں گے. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے اگر لفظ قالو ہوتا تو یہ مطلب بیسیکلی کیسا ہے، جو جس ٹون میں جواب دیا جا رہا ہے وہ بڑا ہارڈ یا ہارش ٹون یوز کیا گیا ہے نا. تو مومنین کا جو اعلیٰ ظرف ہے اس سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ مومنین اتنا روتلیسلی یا اتنا ہارش ہو کے جواب دیں گے، ہے نا. تو یہ عین ممکن ہے کہ کوئی فرشتے مقرر ہوں گے جو جواب دیں گے. اور کیا جواب دیں گے مومن بھائی، ہم لوگ اس پر آتے ہیں. مجھ کو لگتا ہے وہ بہت اہم بات ہے. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تم واپس پلٹو، فالتمسوا نورا، تو وہاں تم کو نور ملے گا. اب اس کی زیادہ تر تفسیر مفسرین نے 2 تفسیریں سامنے آئی ہیں، اس میں سے میرے خیال سے ایک تفسیر زیادہ راجح ہے. پہلی تفسیر تو یہ آئی ہے کہ پل صراط پہ آنے سے پہلے جب لوگوں کے اعمال نامے تقسیم ہوں گے وہاں ان کو نور بھی دیا جائے گا. تو کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تم اس طرف اس مقام پہ واپس جاؤ جہاں نور تقسیم ہوا تھا. یہ ایک تفسیر ہے. لیکن دوسری تفسیر جو زیادہ راجح ہے اور زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نور حاصل کرنے کا موقع یا کمانے کا موقع وہ دنیا تھی جہاں اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے تم اس نور کے مستحق بن سکتے تھے. تو اب تم واپس دنیا میں جاؤ
اور ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو تو تم کو یہ نور واپس ملے گا، جو ظاہر بات ہے کہ ناممکنات میں سے ہے. کوئی آدمی مرنے کے بعد میں زندہ کر کے واپس اس دنیا میں آ نہیں سکتا ہے. قرآن مجید میں جا بجا اس کی مثالیں ہیں کہ جہاں کفار کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں تو ایک بار اور ہمیں زندگی دے تاکہ ہم دنیا میں جا کر ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. تو اللہ تعالیٰ ان سے وہی کہے گا کہ تمہارا جو امتحان کی گھڑی تھی وہ ختم ہو گئی، اب تمہیں اس قسم کا کوئی چانس نہیں دیا جائے گا. مطلب موین بھائی ایکچولی اللہ تعالیٰ یہی باور کرانا چاہ رہے ہیں، یہ ایک پکچر ہے جو اللہ تعالیٰ پریزنٹ کرے، مطلب جو فیوچر میں ہونے والا ہے، فیوچر ٹینس کی کوئی چیز ہم کو آج پریزنٹ ٹینس میں دکھائی جا رہی ہے. اور بیسیکلی یہ اسی لیے ہے کہ ایک طرح کی عبرت لینے کے لیے انسان کو ہے کہ دیکھو یہ فیس کرنا پڑے گا. مطلب اس وقت انسان بڑی حسرت کرے گا، بڑی تمنا کرے گا، اس کی خواہش ہوگی کہ اس کو کیا کرے، وہ نور ملے. لیکن وہاں پہ جو جواب دیا جائے گا، اگر نور پانا چاہتے ہو تو پھر واپس چلے جاؤ دنیا میں اور وہاں سے تم نور لے کر آؤ. مطلب جو نور کمانے کی جو جگہ تھی وہ دنیا تھی، اور اگر کسی طریقے سے تمہارے لیے پاسبل ہے تو وہاں چلے جاؤ. لیکن یہ ہمارے لیے بیسیکلی ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ دنیا کی جو مثال اسی لیے دی گئی ہے کہ دنیا آخرت کی جو ہے وہ کھیتی ہے نا. دنیا ایگزام کا دن ہے اور آخرت میں ریزلٹ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ریزلٹ بتانا چاہ رہے کہ دیکھو یہ ریزلٹ ہے جس کو تم کو فیس کرنا پڑے گا. اگر اس طریقے سے نفاق کا تم شکار ہو گئے، تمہارے دل کے اندر اگر ایمان ویسا نہیں اترا اور تم نے ایمان کا دعویٰ تو کیے، یا یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ ہیں جو مسلمان گھراؤں میں پیدا ہوئے لیکن شعوری طور پہ جو ایمان کو لانا چاہیے ہے نا، جیسے ہم بولتے کہ وی آر بائی چانس مسلمس بٹ وی آر ناٹ بائی چوائس مسلمس. تو ہم کو اسلام کو سمجھنا پڑے گا کہ ایکچولی سرنڈر ہے کیا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو، اپنے ول وشز کو سرنڈر کرنے کا مطلب کیا ہے. اور آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے نا، آج عمل کا موقع ہے. تو آج یہ ایگزامینیشن ہال کے اندر ہم کو کیا کرنا چاہیے، جو وقت ملا ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ کل جب ریزلٹ ملے گا اور ریزلٹ کے اندر کیا ملنے والا ہے، اس اندھیرے گھٹاٹوپ اندھیرے کے اندر جو ہے وہ نور ملے گا جو ہم کو ایکچولی جنت تک لے جانے والا ہے. اور نور کی بھی کیفیت یہ ہے کہ موین بھائی جس کا جیسا عمل ہے اس کے حساب سے اس کو اتنا زیادہ نور. ہم نے پچھلی نشست میں یہ بات رکھی تھی کہ نور کی کیفیت اور نور کی کمیت، انٹینسٹی اور اس کا ہجوم، اس کا حجم، اس کے ایمان کی دل میں جو نور ایمانی ہے اس کی کیفیت پر ہوگا اور اس کے اعمال صالحہ پر ہوگا. تو جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کا آگے چلنے والا نور اتنا زیادہ ہوگا، اور جس کے اعمال صالحہ زیادہ ہوگے داہنے ہاتھ پر چلنے والا نور اتنا زیادہ ہوگا. تو آپ نے جو بات کہی وہ بالکل صحیح کہی ہے. آج ہم کو یہ دیکھنا ہے اور یہ احتساب کرنا ہے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے، اور آیا ہمارے اعمال صالحہ ایسے ہیں یا ہمارے اعمال ایسے نیک ہیں جو ہم کو اس وقت حشر کے میدان میں جو اس کی وجہ سے نور حاصل ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے تو اس وقت بھی ہمارے پاس میں ایک ایسا موقع حاصل ہے کہ ہم اپنے نور کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اعمال صالحہ کے اوپر عمل کریں، تاکہ جو ہے وہاں پچھتانے کا موقع نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں پچھتانے کے علاوہ اور کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں. میں چاہتا ہوں موین بھائی یہاں پہ ایک جو مین کی پوائنٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو کر آئے کہ دیکھو یہاں پہ جو ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ منافقین سے کیا جا رہا ہے. مطلب دنیا میں تو وہ بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، اور صرف دعویٰ نہیں کر رہے تھے، بہت سارے اعمال بھی جو ایمان والے کرنا چاہیے وہ کرتے تھے، لیکن یہ ایمان اللہ کو مطلوب نہیں تھا. مطلب اگر ہم بھی یہ سمجھ رہے کہ دنیا میں ہم نیک بن رہے، لیکن اگر ہم اپنا ویسا انٹروسپیکشن نہیں کر رہے، ویسا احتساب نہیں کر رہے، اور ہمارا دل خاص طور سے اگر ایمان کے اس نور سے یا ایمان کی اس چاشنی سے اگر ہم محروم ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے ہم دکھاوے کے لیے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، پریٹینڈ بہت ساری چیزوں میں کر سکتے ہیں، یا زبردستی، جیسے ہم چونکہ مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں نا، تو بہت سارے عمل ایسے ہوتے ہیں. انسان نماز کے بارے میں بولیں گے تو چلو پڑھنا ہی پڑے گا، نہیں تو اپنا ایمان یہاں پر یہ ہوگا، دعویٰ پروو نہیں ہوگا. بہت سارے بچیاں ہیں جن کو لگتا ہے کہ نہیں حجاب کمپلسری ہے اور ان کو پڑھنا ہے، لیکن جب تک اندر سے وہ چیزیں نہیں آئے گی وہ ڈرائیو نہیں ہوگا انسان. تو اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کسی بائی فورس کوئی کام کر رہے ہو، یا تم کو ویسا اس کی لذت نہیں مل رہی ہے، یا تم بہت ایسے بس دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، یا ہڈن ایجنڈا کے تحت تم اسلام میں آئے ہو، تو اٹ از ویری ڈینجرس. کیونکہ یہی بات ہے کہ جب ریزلٹ ملے گا تو ریزلٹ میں یہ ایمان ایکسیپٹ نہیں ہونے والا. آپ نے جو حجاب کی بات کی
اس پہ سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے یہاں بہت ساری مسلم عورتیں یا مسلم لڑکیاں ایسی ہوتی ہے جو خاص طور پر جو کالج میں جاتی ہے، وہ گھر سے نکلتی ہے تو حجاب میں ہوتی ہے، برقعے میں ہوتی ہے، کالج جانے کے بعد میں جو ہے وہ اپنا برقع نکال کر اپنے بیگ میں ڈال دیتی ہے. تو یہ اسی قسم کی منافقت ہے کہ یہ حجاب یا پردے کا جو حکم ہے یہ انہوں نے اپنے دل سے نہیں اپنایا ہے، اور یہ لوگوں کو بتانے کا ایک ڈھونگ ہے. ان کے دل میں کوئی اور چیز ہے اور وہ کوئی چیز اور. سارے عمل کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ آیا وائی وی آر ڈوئنگ اٹ، مطلب از دیر سم سوشل پریشر، کوئی پیئر پریشر ہے نا، یہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے جہاں پہ ہم کو کوئی عمل کر کے دکھانا پڑے گا ٹو پروو آور سیلف مسلم. اچھا لیکن آن دا کانٹریری کچھ لوگ یہ بھی رہتے، معین بھائی بولتے کہ نہیں ہم کو دکھانے کے لیے کرنا نہیں تو کرتے بھی نہیں ہے. لیکن دونوں چیزیں یہاں تو لوگوں نے کیا لیکن دکھانے کے لیے کیا تھا، اس لیے ان کا ایمان ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو مجھ کو لگتا ہے یہ اس میں بہت امپورٹنٹ جو میسج تھا وہ یہی تھا کہ یہ ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب یہ ایمان لے کے ہم جائیں گے رزلٹ کے دن ہم کو پچھتاوا ہوگا. تو آج موقع ہے کہ ہم کیا کریں، اپنا انٹروسپیکشن کریں اور جائزہ لیں. اب معین بھائی یہاں پہ جو تذکرہ آیا ہے کہ یہ جب ان کو کہا جائے گا اس کے بعد ان کے بیچ میں ایک دیوار حائل ہوگی، اور اس دیوار میں اللہ تعالیٰ نے ایک دروازے کا بھی ذکر کیا ہے. تو تھوڑی اس کی وضاحت. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دیوار اعراف ہے، جس کو قرآن مجید میں سورہ الاعراف ہے، یہ وہ دیوار ہے جس کے اوپر وہ لوگ رہیں گے جن کا نتیجہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا، لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو بعد میں جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جس دیوار کا ذکر ہے وہ اعراف ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک دوسری دیوار ہوگی جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگی، اور یہ دیوار منافقین کے اور ایمان والوں کے درمیان کھڑی کر دی جائے گی، جس کے اندر ایک دروازہ ہوگا. ظاہر بات ہے کہ دروازے کی ایک طرف جنت ہوگی اور دروازے کی دوسری طرف جہنم ہوگی. تو جو جہنم ہے، جو لوگ جہنمی ہیں، جو لوگ منافقین ہیں، وہ کفار ہے، وہ دیوار کے اس طرف ہوں گے، اور جو جنتی لوگ ہیں وہ دیوار کے اس طرف پار ہو جائیں گے اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد کی جو یہ ہے آیت جو ہے، آیت نمبر 14 سورہ حدید، آیت نمبر 14. ینادونہم الم نکم معکم، ینادونہم وہ انہیں پکاریں گے، مطلب منافقین ایمان والوں کو پکاریں گے. مطلب سین کیا ہے لوگوں کو وہ بھی بتا دے کہ مومنین جو وہ آگے جا چکے جا رہے ہیں، پل صراط کو اپنی روشنی میں جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں، اور یہ پیچھے اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ ابھی ظاہری بات ہے کہ جب فاصلہ زیادہ ہوگا تو ان کو زور سے چیخ کر اور چلا کر کہنا پڑے گا. تو اس لیے یہاں نادا سے ینادو نہم، وہ ان کو چیخ کر چلا کر پکار کر کہیں گے الم نکم معکم، کیا دنیا میں ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے ہاں بالکل. لیکن اس کے بعد میں ان کی جو کیفیات دنیا میں تھی، یہ ایک منافق کی جو کیفیات ہے یا ان کی جو صفات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کر اس میں 4 اصطلاحات لائی ہیں. اس کو ہم کو سمجھنے کی بھائی ضرورت ہے. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں بلا بالکل آپ لوگ ہمارے ساتھ میں تھے، ولکنکم لیکن تم کیا کرتے تھے، فتنتم انفسکم تمہارے نفس نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، وتربصتم اور تم انتظار کرتے رہے، ورتبتم اور تم شک میں مبتلا رہے، وغرتکم الامانی اور تمہارے جھوٹی تمناؤں نے، آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال کے رکھا، حتی جاء امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، یعنی موت آ گئی، وغرکم باللہ الغرور اور تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھا گیا. تو اس میں یہ 4 چیزیں جو ہیں مشل بھائی میرے خیال سے اس کو ہم کو سمجھانا چاہیے. سب سے پہلے تو مطلب مجھ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو جواب دیا جا رہا ہے اور جو بات پیچھے بھی آئی کہ ایمان والوں کو وہ جب پکاریں گے، مطلب بعض لوگوں نے یہ بھی بولے معین بھائی کہ ایمان والے اب جنت میں داخل ہو چکے اور یہ لوگ جو ہے پیچھے جہنم کے اندر ان کا عذاب شروع ہو رہا ہے گویا، اور دے آر ویری ڈیسپریٹ ناؤ. اور مے بی وہاں پہ کوئی ایسا میکینزم ہوگا کہ دے کین کمیونیکیٹ امونگس ایچ ادر، مطلب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کا یا ان کی آواز جاتی ہو، واللہ عالم، لیکن کوئی بہرحال ذریعہ ہوگا جس سے وہ ایمان والوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے، بات چیت کریں گے، اور وہی بات چیت کو یہاں پہ نقل کیا جائے. اور بات کیا آ رہی ہے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں دیں، مطلب
फिजिकली ऑन द फेस ऑफ इट तो वी वर अमॉन्ग्स यू ना, वी वर पार्ट ऑफ यू. हम भी तो दुनिया के रजिस्टर में, जो हम अपने आप को समझते हैं कि दुनिया के रजिस्टर में तो हम क्या हैं, मुसलमान हैं, और ये दुनिया के रजिस्टर की बदौलत क्या होगा. और वहाँ पे मतलब जब ये आयतें नाजिल हो रही थी मोइन भाई, मुझको तो लगता है ये और ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते कि ये तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर, मतलब प्यारे वो नबी. आगे की जो आयत आई जी, है जी. उसकी तफसीर में आया है कि ये आयत कुरान मजीद के नुज़ूल के 13 साल बाद बतौर तंबी नाजिल हुई है. तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और दूसरे लोगों ने कहा है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का भी एक कौल है कि अल्लाह के रसूल के होते हुए और कुरान मजीद के नाजिल नुज़ूल जब जारी था, उस वक्त अल्लाह ताला ने जो है अलम यानिल लज़ी, वो जो आयत है आगे की, वो मतलब उस वक्त तब भी आई है. तो आप सोच सकते हैं कि आज के जो मुसलमान हैं उनके ईमान की कैफियत क्या होगी. जी. तो अब हम लोग उस पर आते हैं कि ये जो मोमिनीन का जवाब था कि असल वजह क्या थी. जी. असल वजह ये थी कि तुम्हारे दिल हमारे साथ नहीं थे. यानी ज़बानी तौर पर तो तुमने ईमान का दावा या इकरार किए थे, या बाई चांस तुम मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन जो दिल की कैफियत थी वो असल थी, और दिल में क्या बिगाड़ था उस बिगाड़ का यहाँ पे तस्करा किया जा रहा है. और एक तरह से मोइन भाई बाज़ लोगों ने कहा कि ये स्टेजेस है, मतलब निफाक की भी जो स्टेजेस है ना वो डेवलप होते जाएंगी. मतलब अगर ये पहली क्वालिटी आएगी तो उसके बाद दूसरी क्वालिटी की तरफ इंसान जाता है, दूसरी से तीसरी, ऐसी क्वालिटी डेवलप मराहिल है, हाँ बढ़ते जाते हैं, मतलब वो बढ़ता जाता है. निफाक एक का लेवल से दूसरे लेवल एक मर्ज है, जैसे एक बीमारी होती है, कैंसर होता है, वो क्या होता है, फैलते जाता है, बढ़ते जाता है. वैसे मुनाफिकत भी जो है वो फैलते जाती है, बढ़ते जाती है. तो सबसे पहला जो उसका स्टेज है, मुझको लगता है हम लोग उस पर बात करेंगे कि फितनतुन अनफुसकुम, फतनतुम अनफुसकुम, कि तुमने, तुम्हारे नफ्स ने तुमको जी जी आजमाइश में डाल रखा था या धोखे में डाल रखा था. तो नफ्स का धोखा क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुरान मजीद में भी एक जगह पे आया है सूरह तगाबुन में, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना, तुम्हारे लिए आजमाइश है. तो तुम अपने नफ्स के बहलावे में और फुसलाने में आ गए और तुमने आमाल सालिहा को भी छोड़ दिया, और तुम्हारी ईमानी कैफियत भी दिन ब दिन कम होते चली गई. तो ये पहली बात है. तो इसमें जो बात और जगह पर आई है मुइन में, वो ये है कि ये एक तो ये कि ये निफाक का स्टार्टिंग पॉइंट है कि इंसान दावा तो करे ईमान का, लेकिन दिल से जो है ना उसके अंदर, मतलब वो पसंद भी करे किसी लेवल पे, लेकिन जो मोहब्बत होती है माल की, जो मोहब्बत होती है औलाद की, या जो मोहब्बत होती है दुनिया की, वो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ऊपर क्या होती है, हावी होती है. मतलब जब तक ये मोहब्बत में आपस में टकराव नहीं होता है तब तक तो ठीक है, वो ईमान वाला भी है और दुनिया को भी ये करे. यानी दुनिया को भी इसीलिए आप देखिए बुरी बात नहीं कहा गए, औलाद की मोहब्बत भी अच्छी है और माल की मोहब्बत भी किसी लेवल पे उसको अप्रिशिएट किया गया है. लेकिन जब ये मोहब्बत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़ जाए तब वो प्रॉब्लम होता है. तो यहाँ पे ये फितने की बात की जा रही है कि जब भी इन मुनाफिकों के बारे में ये होता था कि जब इस मोहब्बत को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के आगे कुर्बान करने की बात आती थी तो वो पीछे हटते थे. वही निफाक था ना, पीछे दो बिल था, दो मतलब उनका ये था, वो पीछे हट जाते थे, रिट्रैक्ट करते थे. जब भी प्रायोरिटी की बात आएगी, तरजीह की बात आएगी, तो वो क्या करते थे, दुनिया को सिलेक्ट करते थे और दीन को. यानी जब जिहाद का हुक्म आया खास तौर से, तो वो क्या करते थे, बहुत सारे एक्सक्यूजेस ला के पेश करते थे कि अरे हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रॉब्लम है, और अपने आप को क्या करते थे, अल्लाह के राह में जिहाद करने से, या जब माल खर्च करने की बात आती थी तो इसी तरीके से क्या करते थे, बहुत सारे एक्सक्यूजेस पेश करते थे या बहुत ऐसा माल देते थे. तो ये निफाक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसकी अलामत है कि टेस्ट क्या है कि क्या अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत या अल्लाह के जो अहकाम है, खासतौर से जिहाद, वक्त का, माल का और जान का, जब जिहाद की बात आएंगी तो क्या इंसान उसके लिए आगे बढ़ता है या दुनिया की तरफ पीछे खींचे जाता है. तो ये पहली बात है. और दूसरी बात जो आई है वो तरब्बस तुम, जी, और तुम इंतजार करते रहे. हाँ, ये बहुत ही टिपिकल सिफत और खासियत और क्वालिटी थी मुनाफिकीन की कि वो देखते थे कि इस्लाम उस वक्त स्ट्रगल कर रहा था और उनको ऐसा लगता था कि कुरैश जो है इनके ऊपर गालिब आ जाएंगे. तो वो देखते थे कि किसका पलड़ा जो है वो भारी होने वाला है, और इसलिए वो हमेशा इस इंतज़ार में रहते थे कि अगर इस्लाम जीतता है तो फिर हम जो है मुसलमान हो जाएंगे और मुसलमानों के साथ में रहेंगे,
لیکن اگر قریش حاوی ہو جاتے ہیں تو پھر ہم قریش کے ساتھ میں مل جائیں گے. تو یہی ان سے کہا جائے گا کہ تم آخر تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ تم کو واقعی اپنے دل سے ایمان لانا ہے یا تم جو ہے ہمیشہ انتظار میں رہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ رہیں گے یا اس کا ساتھ ہم دیں گے. اس کی دو معنی موین بھائی آئے ہیں, ایک تو جو آپ نے بتائے اور غالب جو ہے وہی معنی ہے, ایک لیکن معنی یہ بھی انتظار کے کہ مومنوں کے لیے وہ کسی آفت کے انتظار کرتے تھے کہ کب یہ مومنین جو ہے وہ مصیبت میں پڑ جائے یا یہ مومنین کوئی آفت کا شکار ہو جائے, یہ کوئی جنگ میں ہار جائے. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا جو موین بھائی نے بات رکھے کہ وہ اصل میں ایک ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی اڈاپٹ کرتے تھے, مطلب بڑے تذبذب میں رہتے تھے کہ جہاں ان کو لگتا تھا کہ ہے نا ایمان والوں کا پلڑا بھاری ہے اور حق جو ہے وہ غالب ہونے والا ہے تو حق کا ساتھ دیتے تھے, جہاں ان کو لگتا تھا کہ کفر بھاری یا غالب ہونے والا تو کفر کے ساتھ ہوتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو بڑا ریزرو رکھتے تھے اور اس کشمکش میں رہتے تھے کہ جاؤں یا رکوں, مطلب یہ ان کا بیسک پالیسی ہوتی تھی. اور مجھ کو لگتا ہے قرآن میں سورہ نساء میں موین بھائی آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ کھول کر رکھ دیا کہ یہ کیا کرتے تھے, منافقین جو تھے تمہارے لیے شکست کے منتظر رہتے تھے اور کبھی اللہ, لیکن ان کے الرغم مطلب ان کے امید کے برخلاف اللہ تعالیٰ جب مومنین کو کامیابی عطا کرتا تھا تو مال غنیمت کی امید میں بھاگے بھاگے آتے اور کہتے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں. تو یعنی بیسیکلی وہ اپنے مفاد اپنے فائدے کے اوپر مطلب ان کا سب کچھ تھا, جو بھی ان کا مطلب ایمان تھا وہ کس کے ساتھ تھا, اپنے مفادات اور فائدے. جہاں ان کو اپنے فائدے نظر آتے تھے اگر ایمان والوں کے ساتھ لگتے تھے تو وہ ایمان والوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے, جہاں ان کو لگتا تھا کہ اپنا فائدہ کفر کے ساتھ ہے تو وہ کفر کے ساتھ. مجھ کو لگتا ہے آج کے حالات میں بھی اس کا جو اطلاق ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے لیکن وہ اپنے فائدے اپنے مفادات کے حساب سے اپنی دنیا اپنے ایمان کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے اور فلیکسیبل رہتے اس ایمان کو اور اپنی پوری زندگی کا جو ان کا ڈھنگ ہے, زندگی بتانے کا جو ڈھنگ ہے اور زندگی میں ان کی جو روش ہے وہ بھی جو ہے ہر جگہ ایمان سے کمپرومائز کرتی نظر آتی ہے. تو یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دنیاوی فائدہ کہاں ہے, کس چیز میں ہمارا مفاد ہے, اور اسی طریقے کے وہ کمپرومائز اس دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی ایک سبق ہے اور ایک تنبیہ ہے. اور سورہ الحجرات میں جو ہے اللہ نے اسی چیز کو مومنین کے حوالے سے جو بیان کیا ہے کہ صحیح اور سچے مومن کون ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. کہ اصل میں مومن تو وہی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, ثم لم یرتابوا اور اس میں ذرا بھر بھی شک نہیں کرتے, وجاہدوا باموالہم وانفسہم اور اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اولئک ھم الصادقون, یہی لوگ اپنے ایمان میں سچے. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کی صفات کیا ہوگی, اور دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ منافقین کی صفات کو گنا رہا ہے کہ ان میں منافقین دوسری کوالٹی آئی. جی اب تیسری کوالٹی کی طرف چلتے ہیں موین بھائی. جی ورتبتم مطلب جو تشقیق میں یعنی شک میں پڑے رہنا, شک اور شبے میں پڑے رہنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے اور اس کا فیصلہ کون کرے گا, اور وہ اسی تذبذب جو تم نے کہا کہ وہ ہمیشہ تذبذب میں رہتے تھے کہ ایمان لایا جائے یا ایمان نہیں لایا جائے. تو یہ جو ہے یہ دونوں چیزیں مل کے جو ہے تربصتم ورتبتم جو ہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو مل کر ایک کیفیت پیدا کرتی ہے. بھائی اس میں ایک بات اور ہے کہ یہ اصل میں ڈیولپ ہوتی ہے, مطلب یہ تھرڈ کوالٹی ڈیولپ کب ہوگی, جب انسان کیا کرے گا اپنے مفادات کو ہی اپنا اصل ہدف بنائے گا, ہے نا, ایمان کے مقابلے میں بھی اپنے مفاد کو وہ یہ کرے گا, ترجیح دے گا, پرائرٹی دے گا. تو پھر کیا ہوگا, اس کے جو دل کے اندر جو ہے نا ایک انسان کو ایکچولی کیا ہوتا ہے, ایمان لانے کے بعد میں مشکلات آئے, آزمائش آئے, انسان کو اللہ تعالیٰ ایک شرح صدر عطا کرتا ہے, ایک قلبی اطمینان عطا کرتا ہے. یہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن یہ نفاق کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ان کے دلوں پہ کبھی وہ اطمینان آئے گا ہی نہیں, وہ ہمیشہ جو ہے وہ شک میں پڑے رہے گے کہ آیا یہ وعدے سچے ہوں گے بھی یا نہیں, آیا جنت ہوگی بھی نہیں, آخرت ہوگی بھی نہیں, جنت ملے گی بھی نہیں, یا یہ سب وعدے جھوٹے ہیں, نبی
صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارتیں پیش کر رہے ہیں, جو پیشن گوئیاں پیش کر رہے ہیں, یہ ساری پیشن گوئیاں کبھی سچ ہوگی بھی نہیں. جیسے حق غالب ہوگا یہ ایک پیشن گوئی تھی, تو یہ ساری چیزوں میں وہ کیا رہیں گے, ان کو وہ شک میں پڑ جائے گا. مطلب یہ ان کی یہ ان بلٹ ایک کوالٹی ہو جائے گی, یہ ڈیولپ ہوگا. یہ نفاق ایسا نہیں ہے کہ وہ آئے گا. مطلب اگر انسان نے نفاق کو تھوڑا سا بھی بڑھاوا دیا, اس کی پرائرٹی انسان نے چینج کیا, اور پھر اس نے اپنے آپ کو مطلب اس طریقے سے ڈھالا کہ وہ ہر موقع پر کیا کرتا تھا, فائدے کو, دنیاوی فائدے کو جو وہ مقدم رکھتا تھا, تو وہ کیا ہوگا, تیسری چیز جو اس کے اندر ہوگی کہ وہ پھر اس کا دل کبھی وہ شرع صدر دل کے اندر نہیں پیدا ہوگا. اب چوتھی چیز جو تھی وہ کیا تھی, وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. جی مطلب پھر ان کو دھوکے میں, تم کو دھوکے میں ڈال دیا تمہارے جھوٹی آرزوؤں نے, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا. تو یہ جو منافقین کا, یا اگر آپ ان کو بھی دیکھ لیں, اہل کتاب کا بھی بہت ساری جگہ پر یہ ذکر آیا ہے کہ ان کی جھوٹی آرزوئیں اور ان کی جھوٹی تمنائیں تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور ہم جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے, اور اگر ہم جہنم میں ڈالے بھی جائیں گے تو ہم صرف کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ تمام جھوٹے آرزوئیں جو ہے کہ منافقت, یا جب اعمال بد بڑھتے جاتے ہیں اور انسان پھر جو ہے ان جھوٹی تمناؤں کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے, یا شیطان اس کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے. جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ تم کو اللہ کے بارے میں کس نے اس دھوکے میں ڈال دیا. تو پھر مجھے وہ سورہ ابراہیم کی وہ آیت یاد آتی ہے جو سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کہے گا کہ میں نے تو تم کو صرف دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو قبول کیا, فلا تلومونی, تو تم مجھے ملامت مت کرو, لوموا انفسکم, تم اپنے آپ پر لعنت ملامت کرو. میں نے زبردستی تم کو کسی برے کام کرنے کے اوپر زبردستی تم کو چلایا نہیں ہوں, میں نے تو تم کو صرف دعوت دی تھی اور میری دعوت کو تم نے قبول کیا ہے, تو تم اپنے آپ کو لعنت ملامت کرو, مجھے لعنت ملامت مت کرو. تو یہاں پہ بھی جو یہ جھوٹے آرزویں جو ہے, آدمی جھوٹ بولتا ہے, آدمی برے کام کرتا ہے, اور آدمی یہ سمجھتا ہے, آج کے اگر آپ ماحول میں مسلمانوں کو دیکھیں یا مسلمانوں کی کثیر تعداد کو دیکھیں, تو ان کے پاس میں ایسے جھوٹے آرزوؤں کا بڑا پلندہ ہے. وہ آپ تو ان کی بات چھوڑ دیجئے, جو منافقین تھے, آج کی دنیا میں جو امت کی جو کیفیت ہے اور امت کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زبانی ایمان لانا ان کے لیے کافی ہے, اور یہ زبانی ایمان لانے پر جو ہے ان کو جنت کا پروانہ مل گیا ہے. یا ان کی یہ بھی جھوٹے آرزویں یا تمنائیں ہیں کہ ان کا کوئی پیر یا ان کا کوئی بڑا بزرگ جو ہے ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر جو ہے ان کو جنت میں لے جائے گا. تو یہ تمام جھوٹے آرزویں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ یہی چیز جو ہے ایمان والے منافقین سے کہیں گے کہ تم کو اب تمہاری جھوٹی آرزوؤں نے جو ہے دھوکے میں ڈال رکھا. اس میں ایک چیز یہ کہ اب یہ کیفیت بھی ڈیولپ ہوگی. جی مطلب کیسے ڈیولپ ہوگی کہ دنیا کے اندر تو کیا ہو رہا تھا, وہ ہمیشہ مطلب ایک طرح سے رکے ہوئے رہتے تھے نا, کہ اگر حق غالب آ رہا ہے تو حق کے ساتھ ہو لیتے تھے, کفر غالب آ رہا ہے تو کفر کی طرف جاتے تھے. تو دنیا میں یہ ہو رہا تھا ان کے ساتھ. تو یہی توقع جو تھی دنیا کے حساب سے وہ ان کی آخرت کے لیے بھی ڈیولپ ہو جائے گی, اور وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے اتنا ہوگا کہ اب وہ اس سے باہر بھی نہیں نکل سکیں گے. ان کو لگے گا کہ جیسے دنیا میں معاملہ چل رہا تھا ہمیشہ ہمارے لیے کیا تھا, ون ون پالیسی تھی, مطلب حق کے ساتھ بھی ہے ہم لوگ, کفر کے ساتھ بھی ہے. ان کو لگتا تھا کہ کل قیامت اگر نہیں ہوئی تو بھی تب تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, اور اگر ہوگی بھی تو ہم تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں نا, تو ہم تو اس وقت چونکہ ایمان والوں کے ساتھ ہے تو ہم بچ جائیں گے. تو یہ جھوٹی توقع تھی جس میں وہ مبتلا تھے, اور وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے ان کے اس زوم کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, پوری طرح سے تہس نہس کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جھوٹی توقع جو تمہارے اندر جو ڈیولپ ہو گئی تھی, یہ جو نفاق کی جو علامت تھی, جو سب سے ڈینجرس علامت ہے, انسان کو دنیا میں یہ ہو جاتا ہے کہ میں چاہوں اب جیسے رہوں, ہے نا, اور کل قیامت میں تو میں بچ ہی جاؤں گا چونکہ میں نے ایمان کا دعویٰ کیا. لیکن یہی بات یہاں پہ یہ آیت بتا رہی ہے, ایسا چلنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ کہا نا, وما یخدعون الا انفسهم ولا یشعرون, سورہ بقرہ کے اندر, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیں گے لیکن دراصل میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے اس نفاق کا
معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ سب پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. مجھے لگتا ہے ہم لوگ کنکلوڈ کر لیتے ہیں. جی جی. تو یہ 2 آیتوں پر جو بات آئی ہے اس کا ایک حاصل یہ کہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن میں یہ ڈائلاگ کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیوں کیے ہیں، ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ فیوچر ٹینس کی باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں تو ہو سکتا ہے ہم زبانی طور پہ ایمان کا دعویٰ کریں یا بائی چانس ہم ایک مسلم گھر میں پیدا ہو، لیکن جب تک اسلام ہم بائی چوائس ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہمارے دل کے اندر جب تک ایمان نہیں آتا ہے، کل رزلٹ کے دن جو ہے یہ ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ جو زبانی دعوے والا ایمان جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آن دا کانٹرری، اگر دل میں ہمارے نفاق ہے، اگر ہم منافقت کا شکار ہو گئے، جو کوالٹیز یہاں پہ بتائی گئی، اگر اس میں سے کوئی کوالٹی کا شکار ہو گئے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اور یہ ایسا ویسا جرم نہیں ہے، یہ جرم کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ سیدھا جہنم ہے. اور اس دن کیا ہوگا؟ ہم حسرت ہمارے دامن میں آئے گا، ہم جو افسوس کریں گے، پچھتائیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بھی ایمان تھا ان کو اللہ تعالیٰ کیسا نور عطا کرے گا اور وہ نور کیسے ان کو جنت تک لے جائے گا. تو اصل مجھ کو لگتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے، سبق کے لیے یہ باتیں ہمارے لیے رکھی، اور تا قیامت تک جو لوگ بھی اس کو پڑھیں گے، خاص طور سے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کریں گے لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں اترا ہوگا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو اپنے دلوں کا اصل میں جائزہ لیں اور یہ نہیں دیکھیں کہ یہ آیتیں جو فلاں شخص کے لیے ایڈریس کر رہی ہے، یا یہ ہم اپنا انٹرسپیکشن کریں کہ یہاں پہ خاص طور سے سورہ حدید میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے منافقت کی جو 4 کوالٹیز جو بتائی ہے، جس طرح سے سٹیج بائی سٹیج وہ ڈیولپ ہوتے جاتی ہے، جو یہاں پہ تفسیر میں آئی ہے، ہم اس کے روشنی میں اپنا انٹرسپیکشن کریں، اپنے دلوں کا انٹرسپیکشن کریں اور اپنے ہر عمل کو جانچیں، ہے نا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں تو کیا ہوگا، ایک خام خیالی میں رہیں گے کہ ہم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کل قیامت میں تو جنت از دیر مطلب فار اس. لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہی بات یہ لوگ کہیں گے اور بڑی حسرت سے کہیں گے، بڑی بیچارگی کی حالت میں کہیں گے کہ دیکھو ہم تو ایمان والوں کے ساتھ تھے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہو رہا ہے، آج ان کا حال کیا ہوا، یہ حال ہوگا، ان کو جہنم ملے گی. تو آج ہم کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ووٹرز کی لسٹ کے اندر اور آدھار کارڈ کے اندر ہماری قومیت جو ہے مسلمان لکھی ہوئی ہے، ہمارے نام کے سامنے لکھا گیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقی معنوں میں ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو یہ ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نام کے سامنے آدھار کارڈ پہ کیا لکھا گیا ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ایمان کی، ہمارے دل کی ایمانی جو کیفیت ہے وہ کاؤنٹ ہوگی. اور اس کے ساتھ میں جو ہمارے اعمال ہم سے سرزد ہو رہے ہیں یا جو جس قسم کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، وہ زندگی کو ناپا جائے گا، تولا جائے گا، دیکھا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ ہم جنت میں جانے کے حقدار مستحق ہیں یا ہم کو جہنم میں ڈالا جائے گا. آج یہ امپورٹنٹ ہے معین بھائی، یہ دیکھنا کہ اگر ہم ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں تو پھر کیا ہم ایمان کے تقاضے پہ، مطلب اپنی جان، اپنے مال، اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. اور جب جہاد کا حکم آ رہا ہے تو جہاد کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی راہ میں شروع میں تو سٹرگل ہے نا ہم کو. تو آج کیا ہم ایول کے خلاف، کیا ہم باطل کے خلاف، کیا ہم غلط کے خلاف سٹرگل کر رہے ہیں؟ سچائی کو لانے، حق کو لانے کے لیے کیا ہم کوشش کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں جانچا جائے گا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد کیا ہم اپنا سب کچھ اس راہ میں نچاور کرنے کے لیے تیار ہے یا دو منہ والے ہیں. مطلب جب تک ہمارے کو کوئی آنچ نہیں آ رہی، کوئی پرابلم نہیں ہو رہا ہے، وی آر دیر آن دا ایمان والے کے ساتھ، لیکن جیسے کوئی ایشو آ رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ریٹریکٹ کر رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں. پھر جہاں ہم کو لگتا ہے کہ فائدہ ایمان والوں کے ساتھ رہنے میں تو ایمان والوں کے ساتھ رہ رہے، جہاں ہم کو لگتا ہے فائدہ کفر کے ساتھ ہے تو ہم کفر کے ساتھ رہ رہے. تو یہ ہم کو اپنا انٹروسپیکشن کرتے رہنا پڑے گا. اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم کو دل سے وہ اطمینان ہی ختم ہو گیا کہ ایمان والے پہ رہنے میں ہم کو جنت ہے، اور دنیا میں بھی جو آزمائش آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ دے گا. اور خدا نہ خواستہ ہم اس بھول-بھلیاں میں تو نہیں مبتلا ہے کہ ہم صرف خواہشات کی دنیا میں ہیں، تمناؤں کی دنیا میں، اور ہم کو لگتا ہے کہ جنت تو مل ہی جائے گی. لیکن ایسا قرآن کی ان آیتوں کے مطابق تو نہیں ہوگا، صرف دعویٰ کر کے نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم کو اپنا احتساب کرنے کی توفیق دے، جانچنے کی توفیق دے کہ کہیں نفاق کا مرض ہمارے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ کہیں
داخل نہیں ہوا ہے یا گھر نہیں کر گیا، اللہ تعالیٰ اس کا ہم کو علاج کرنے کی توفیق دے، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، سچے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ کر، اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم کو نور عطا کر جس کے ذریعے سے ہم جو ہے جس کی روشنی میں ہم جنت تک پہنچے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ پروگرامز پسند آتے تو آپ جو ہے ان کو لائک کیا کیجئے، اس کو شیئر کیا کیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو برائے مہربانی سے سبسکرائب بھی کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.